अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इस इल्म की महफ़िल से आप सब अपने लिए कीमती मोती चुन रहे होंगे, अपने लिए अमल की पॉइंट्स ले रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्न क़य्यूम अल जौज़ी के बयान करदा दुरूद के फ़ज़ाइल। अल्लाह ताला की अताअत और फर्माबरदारी हासिल होती है। दुरूद पढ़ने में फ़रिश्तों के अमल अमल के साथ मुताबिकत नसीब होती है और एक मरतबा दुरूद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला की जानिब से 10 रहमतें अता की जाती हैं। एक मरतबा दुरूद पढ़ने से 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। एक मरतबा दुरूद पढ़ने से नामाए आमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। एक मरतबा दुरूद पढ़ने से 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। दुरूद से आगाज़ करने से दुआ शर्फ कबूलियत हासिल करती है। दुरूद पढ़ने से रोज़ क़यामत शफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत नसीब होगी। दुरूद गुनाहों की मग़फ़िरत का बाइस है। दुरूद इंसान के गम व आलम का मदावा बन जाता है। तंग दस्त के लिए दुरूद सदक़ा के कायम मकाम है। दुरूद इंसानी ज़रूरियात पूरी होने का बेहतरीन ज़रिया है। दुरूद पढ़ने वालों को रहमत इलाही और फरिश्तों की दुआ नसीब होती है। दुरूद तज़किया नफ्स का बाइस है। मौत से पहले बंदे को जन्नत की बशारत मिल जाने का सबब है। क़यामत की हौलनाकियों से निजात मिल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने देखा कि इसके कितने फ़वाइद हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़िंदगी में इसको अमल में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आइए इसके साथ साथ एक और हदीस पे नज़र डालते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वाले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से सलामती का वादा है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ घर से निकले और खजूरों के एक बाग में दाखिल हुए। सहाबा इकराम साथ थे और वहाँ आपने बहुत तवील सजदा किया। देर तक सजदे में पड़े रहे, हत्ता कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं अल्लाह ताला ने आपकी रूह तो नहीं कब्ज़ कर ली। इतनी देर हो गई सजदे में इतनी देर हो गई है सजदे में, इतना लंबा सजदा है और आप उठ ही नहीं रहे। खैरियत तो है? यानी उनको फ़िक्र लाहक हुई। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख ही रहा था कि आपने सर उठाया और फरमाया, क्या बात है, क्यों परेशान हो? मैंने अपनी फ़िक्र का ज़िक्र किया, बात बताई, तो आपने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपको एक बशारत ना दूँ, एक खुशखबरी ना दूँ? अल्लाह करीम फरमाते हैं, जो शख्स आप पर दुरूद भेजेगा मैं भी उस पर रहमत नाजिल करूँगा और जो आप पर सलाम भेजेगा मैं भी उस पर सलाम भेजूँगा। गोया जो शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजता है, जवाब में उसके लिए अल्लाह का सलाम आता है। इससे बढ़कर इंसान के लिए सआदत और खुशकिस्मती की और क्या बात हो सकती है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जो कसरत से आप पर दुरूद भेजते हैं। आमीन या रब। और आप देखिए कि नमाज जनाजा में भी दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है और अज़ान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मौज़िन की आवाज़ सुनो यानी आज़ान सुनो तो वो ही कहो जो मुअज्जिन कहता है, यानी आज़ान का जवाब दो, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो। यानी आज़ान का जवाब देने के बाद जब आज़ान ख़त्म हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहिए, क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। इसके बाद मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगो। जो जन्नत में एक मकाम है जो जन्नतियों
ہی کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے وہ مقام ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا یعنی درود شریف کے علاوہ آتی محمدن الوسیلۃ کی دعا کی، یعنی جس نے درود کے بعد وسیلہ کی دعا پڑھی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ تو ہم سب کو کیا کرنا ہے کہ پہلے اذان کا جواب دینا ہے، جو مؤذن کہے اسے ریپیٹ کرنا ہے، اور پھر جب اذان ختم ہو جائے تو درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اذان کے بعد والی دعا پڑھنی ہے۔ تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ درود شریف نہ صرف دنیا میں انسان کے لیے فائدے کا باعث ہے، بلکہ آخرت میں بھی انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح و شام مجھ پر درود بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی۔ اور یہ کہ زیادہ وقت نہ بھی ملے تو 10 دفعہ درود شریف پڑھنا آخر کیا مشکل ہے، کتنی دیر لگ جائے گی، لیکن اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ کس قدر ہے۔ اور پھر یہ کہ درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف فرما تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے، یعنی جس طریقے سے تم نے دعا کی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، پھر درود پڑھا ہے، تو اب جو بھی تم دعا مانگو گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ مینس اب جو ہم حمد و ثنا کریں اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد ہم درود پڑھیں، اور اس کے بعد جب ہم دعا مانگیں گے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ درود شریف نیکیوں کا دروازہ کھولنے کا ایک راستہ ہے، نیکیوں میں اضافے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو بس اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے خلوص کے ساتھ کثرت سے اس ذکر کو کرنے کی توفیق عطا فرما، درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ انشاءاللہ دعا کے ساتھ اور درود کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے پیج نمبر 73 تک مکمل کر لیا تھا، اور لیسن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ آج انشاءاللہ نیا لیسن ہم شروع کریں گے پیج نمبر 74، اور لیسن کا نام ہے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ۔ یعنی اس سے پہلے جو دین کی تبلیغ کی جا رہی تھی اور بات کو پہنچایا جا رہا تھا وہ خاموشی کے ساتھ تھا، اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کی اعلانیہ تبلیغ کریں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ کی بات کو پہنچائیں۔ تو ایسا کرنے کے بعد کس طرح کا ری ایکشن سامنے آیا، لوگوں نے اس بات کو ویلکم کیا یا پھر اس کو برا بھلا کہا، بات کو بھی اور بات کے کہنے والے کو بھی، اور کس کس طرح کے حالات پیش آئے، آج انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ قرابت داروں میں تبلیغ۔ قرابت دار یعنی رشتہ دار،
ریلیٹیوز، ان میں تبلیغ۔ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی۔ یعنی قریش نے اور کچھ اس کے علاوہ اور جو اچھے لوگ تھے، اچھی طبیعت کے تھے، جو حق کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے تھے اور ان کی طبیعتوں میں اس طرف میلان تھا کہ حق کی کوئی بات آئے تو اس کو مان لیں، تو اس طرح کے لوگوں نے دین کو قبول کیا اور اسلام قبول کیا، انہوں نے مسلمان ہو گئے، اور حالات کچھ پہلے کے مقابلے میں ان میں گنجائش نظر آنے لگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ الشعراء کی آیات ہیں یہ۔ ترجمہ: اور اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی اور فرمایا، واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ واللہ لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وانها الجنۃ ابدا او النار ابدا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کیا پیغام ہے۔ سب سے پہلے جو پیغام ہے وہ توحید کا پیغام ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف واحد ہے، یکتا ہے، اور اسی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں، اور تمہارے لیے یعنی مومنوں کے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے میری رسالت ہے، عام ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت کا بیان ہے، موت اور موت کے بعد اٹھائے جانے کی زندگی کا بیان۔ تو تین جو اہم چیزیں ہیں تبلیغ کے لیے، 3 اہم نکات، وہ 3 کے 3 اس پیغام میں آ گئے ہیں۔ پہلا سب سے کیا ہے؟ توحید کی دعوت، دوسرے رسالت کا اس بات یعنی رسالت کو ماننا، اور تیسرے آخرت کو ماننا، آخرت پر ایمان لانا۔ کیونکہ ان تینوں میں سے اگر ایک بھی بات کم ہے، انسان 2 باتوں پہ ایمان لاتا ہے اور ایک پر نہیں لاتا، تو بھی اس کا ایمان مکمل نہیں اور اس کو مومن کا نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی توحید اور رسالت کو مانتا اور آخرت کا انکار کرتا ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کو تو ایک مانتا ہوں، میں رسول کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، اور میں آخرت کو مانتا ہوں، تو بھی اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا۔ تو ایک مومن ہونے کے لیے، ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں چیزوں پر انسان کا ایمان اور پختہ ایمان ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آخرت قائم ہونا ہے۔ اب کیا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی۔ نرمی سے گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرمی سے بات کر رہے تھے، اور لوگوں نے بھی آپ کا پیغام سن کر نرمی سے گفتگو کی۔ صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا، اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ یعنی ابو لہب جو تھا وہ اس نے آگے تک کی بات کو دیکھا کہ ایک وقت کہیں ایسا نہ آ جائے کہ پھر ان کی وجہ سے لڑائی جھگڑا شروع ہو اور قبیلوں میں آپس میں تقسیم شروع ہو جائے، اور اس وقت پھر ایک الگ مصیبت کھڑی ہو لڑائی کی۔ تو انہوں نے فوراً اپنے لوگوں کو وارن کیا، اور وہ ایک جس کو کہتے ہیں
ایک میچور شخص تھے، لوگ قبیلے میں ان کی بات سنی جاتی تھی، اہم ہستی تھی، ان کی سمجھی جاتی تھی. تو بہرحال انہوں نے اپنے طور پر یہ کردار ادا کیا. لیکن دوسرے جو چچا تھے، مگر آپ کے چچا ابو طالب نے، یعنی ابو لہب بھی آپ کا چچا تھا اور ابو طالب بھی آپ کے چچا تھے، انہوں نے کیا کہا کہ تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، یعنی جو پیغام، جو دعوت، جو کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا. البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں، یعنی رہوں گا میں اپنے ہی دین پر، جو میرے باپ کا دین تھا اس پر ہی رہوں گا قائم. میں مسلمان نہیں ہونے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا، تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا. جب پالا تھا انہوں نے، ان کو ایک تعلق تھا، دادا کے بعد پالا ہی انہوں نے تھا. پھر اس کے بعد ایک اور حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. صفا کی پہاڑی پر انہی دنوں میں اللہ نے ایک اور حکم اتارا. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، یعنی کھلم کھلا بیان کر دو. ابھی تک کیا تھا کہ سب سے پہلے بالکل اعلانیہ دعوت نہیں تھی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ دعوت کا کام کس میں کیا جائے، پہلے رشتہ داروں میں کیا جائے، اور اس کے بعد ایک عمومی طور پر لوگوں کو بتانے کی بات کہی گئی کہ سارے لوگوں میں جا کر کے تو اس بات کی تبلیغ کی جائے کہ اللہ نے کیا حکم دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے. تو یہ حکم ملنے کے بعد ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صباحا، ہائے صبح. یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا. کس طرح پکارا؟ یا بنی فہرن، یا بنی عدین، یا بنی فلانن، یا بنی فلانن، یا بنی عبد منافن، یا بنی عبد المطلب. اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب. جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کیا بات ہے. یوں جب سب اکٹھا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی بسفح ھذا الجبل ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقی. یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے، سچا ہی پایا ہے. یعنی کہ لوگوں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ میں نے جو اس طرح تم کو بلا کر اکٹھا کیا ہے، اور لوگ اکٹھا ہو گئے آپ کے پکارنے پر، کیونکہ اس وقت یہ پکار جب پکاری جاتی تھی جب کسی دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا تھا. تو لوگوں کو یہ لگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں تو گویا کوئی دشمن ہے جس سے وہ ہم کو خبردار کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اتنا زیادہ یقین تھا کہ سارے کے سارے اکٹھا ہو گئے، حتیٰ کہ کوئی خود نہیں آ سکا تو اس نے اپنی جگہ کسی کو ریپرزینٹیٹیو بنا کر کے اپنا بھیج دیا. پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دہانی بھی فرما لی اس بات کی کہ کیا تم سچا مانو گے اگر میں تم سے یہ بات کہوں، اور لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں ہم آپ کو سچا مانیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَعُ أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يُنَادِي یا صباحا. اچھا، تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے،
لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباحا، ہائے صبح۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا سکیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ یعنی کہ قریش کے لوگوں کو سب سے پہلے مخاطب فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے سے تھے، اور کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، یعنی کہ اللہ کی بات کو مان لو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو، اور میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، حالانکہ تم میرے قبیلے کے لوگ ہو اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور نہ میں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہاری کوئی بھی مدد کر سکتا ہوں۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک لوگوں کو یہ وارن کیا کہ اے فلاں تم میرے فلاں رشتہ دار ہو، اے فلاں تم میرے فلاں رشتہ دار ہو، قبیلے والوں تم یوں اس طرح میرے قریب ہو، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا اگر تمہارے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہیں، تو پھر میں تم کو نہیں بچا سکتا۔ تو یہ بات بہت سوچنے کی ہے کہ جب اللہ کے نبی اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اعمال اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوں گے تو وہ اللہ کے غضب سے اور عتاب سے اور جہنم سے کسی کو نہیں بچا سکیں گے، تو پھر اس دنیا کا کوئی شخص کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر اس کی بات مانی جائے تو پھر وہ دوسرے کے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک تو یہ نکتہ نکلتا ہے، دوسرا یہ کہ جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں گے اور ہم بخش دیے جائیں گے، تو اس وقت بھی وہ شفاعت اسی وقت ہوگی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہم کو بتلائے ہیں اس پر ہم عمل کر کے گئے ہوں گے۔ شفاعت کا مستحق وہی ہوگا جو اعمال لے کر کے گیا ہوگا۔ جس کے پاس اعمال نہیں ہوں گے، نافرمانیاں ہوں گی، حق تلفیاں ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی ہوگی، تو پھر اس کو امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کو شفاعت نصیب ہوگی، کیونکہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بڑی کوئی غلط فہمی ہو نہیں سکتی۔ اور جن باتوں کا ہمیں قرآن سے اور حدیث سے صاف صاف پتہ چل جائے، دلیل مل جائے، اس کے بعد اپنی بات کو رکھنا سراسر نادانی کی بات ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی کعب بن لوئی انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم ضرا ولا نفعا۔ اے بنی کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا معاشر بنی قصی انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا۔ اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفعا۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔
या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नारी फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़ा वला उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि शैया सलूनी मिन माली मा शि'तुम ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैया। ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, अपने आप को जहन्नम से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हारे नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं और तुम्हें अल्लाह से बिल्कुल नहीं बचा सकता। मेरे माल में से जितना चाहो मांग लो, मगर मैं तुम्हें अल्लाह से बचाने के लिए कोई इख्तियार नहीं रखता। क़ुरबादार थे ना, ये रिश्तेदार थे, तो माल हाजिर कर दिया कि ये माल दुनिया का जो कुछ है इसमें से जो तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो, मुझसे मांग सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास आमाल नहीं है और अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं है तो मैं अल्लाह से तुमको नहीं बचा सकता। वहाँ पर हुक्म मेरा नहीं चलेगा, वहाँ पर हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का चलेगा। या अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ला उग़नी अन्का मिनल्लाहि शैया, ए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह से बचाने के लिए तुम्हारे भी कुछ काम नहीं आ सकता। आप देखें सब कितने शर्फ वाले कबाइल हैं और सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने करीबी लोग हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक से मुखातिब हैं और हर एक से वही बात कह रहे हैं जो पहले से कह रहे हैं। या सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब अम्मती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला उग़नी अन्का मिनल्लाहि शैया, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह से बचाने के लिए तुम्हारे भी कुछ काम नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, न रिश्तेदारों के, न क़ुराबतदारों के, न बड़े बड़े कबाइल के सरदारों के, सब से मुखातिब हैं और सबसे एक ही बात फरमा रहे हैं। और आप आखिर में देखिए, या फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद रसूलुल्लाह सलीनी बिमा शि'ति अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा, जो माल चाहो मांग लो, मगर अपने आप को जहन्नम से बचाओ, मैं तुम्हें भी अल्लाह से बचाने के लिए कुछ काम नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, जिगर का टुकड़ा थी जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा महबूब थी। उनसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात फरमाई कि अल्लाह के रसूल की बेटी फ़ातिमा, जो माल चाहो मांग लो, इस दुनिया में जो चाहो मांग लो, मगर अपने आप को जहन्नम से बचाओ। अमल वो करो जो अल्लाह ने जहन्नम से बचने के लिए बता दिए हैं कि तुमको ये करना है। मैं तुम्हें भी अल्लाह से बचाने के लिए कुछ काम नहीं आ सकता। ये वो दिन होगा जब ना औलाद वालदैन के काम आएगी और ना वालदैन औलाद के काम आएंगे। नफ्सी नफ्सी का जो वक्त होगा उसमें इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ उसके आमाल होंगे। और ये बात बखूबी हमें समझ आ जानी चाहिए इतना पढ़ने के बाद कि किसी रिश्ते को, यानी हत्ता के औलाद के रिश्ते को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अलग से प्रेफरेंस नहीं दी कि तुम्हें तो बचा लूँगा या तुम बच जाओगे इसलिए कि तुम नबी की औलाद हो। तो कोई शख्स भी ये दावा नहीं कर सकता अगर उसके पास आमाल नहीं है कि उसको फ़लाँ बचा लेगा या फ़लाँ से रिश्तेदारी के तहत या फ़लाँ से ताल्लुक़ के तहत उसकी निजात हो जाएगी। हर शख्स की निजात का बाइस अल्लाह की रहमत और उसके बाद उसके अपने अमाल होंगे, कोई दूसरा नहीं। फिर फरमाया, गैरा अन्न लकुम रहीमन साअबुल्लहा बिबिलालिहा, हाँ तुम लोगों से नसब और क़ुराबत का ताल्लुक़ है जिसे उसकी तरी के मुताबिक तर करूँगा, यानी हक़ रिश्तेदारी निभाऊँगा। यानी मैं तुम लोगों से क़तअ ताल्लुक़ ही नहीं करूँगा कि तुम मुशरिक हो या काफिर हो या तुम अल्लाह की बात नहीं मान रहे हो तो मैं तुमसे अपने रिश्तों को नहीं काटूँगा, तुम वैसे ही मेरे रिश्तेदार रहोगे जैसे हो। लेकिन अल्लाह का हुक्म न मानने की वजह से मैं तुम्हारी आखिरत में कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। ये बात क्लियर है। दुनिया में मैं तुम्हारे साथ बदसलूकी नहीं करूँगा। आप देखें कि कोई भी रिश्ता अगर है और वो काफिर और मुशरिक भी है, लेकिन उसके साथ भी बदसलूकी करने की दावत हमारा दीन हमको नहीं देता है। रिश्तेदारियां निभाई जाएंगी, लेकिन कोई अगर अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी करता है तो जो वालदैन ही वो क्यों ना हो, उनकी बात फिर नहीं मानी जाएगी। वो बात कि जिस पर वो अपनी औलाद को लाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पिछले बार भी पढ़ा था कि एक साहबी ईमान लाए तो उनकी वालदा ने खाना पीना छोड़ दिया और 3 दिन तक बगैर खाए पिए रहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपकी 1000 जाने भी हों और आप उनको भी एक के बाद एक किसी तरह से अपनी ज़िद की नज़र करती चली जाएं तो भी मैं
اس بات کو آپ کی نہیں مان سکتا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ تو یہ بات منع کی گئی کہ اللہ کے ساتھ اگر شرک کرنے کے لیے والدین کہتے ہیں یا کوئی بھی رشتہ کہتا ہے تو آپ اس کو مانیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ کسی طرح کی قطع رحمی، کسی طرح کا غلط معاملہ، کسی بھی طرح کی ایسی بات نہیں کی جائے گی جو ان کی تکلیف کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بہت کلیئرلی ہم کو یہاں پر سمجھ میں آتی ہے۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ نہ مخالفت کی نہ تائید کی، لوگوں نے بات سنی اور ادھر ادھر چلے گئے۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا۔ اس نے کہا، تو سارا دن غارت ہو، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ وہ، اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوا اور وہ مطمئن ہو گئے، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیالی نسب میں پڑتا ہے، یعنی ایک شخص تھا، اس کا نام تھا۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، یعنی جو قریش جس دین پر تھے اس کو چھوڑ کے وہ عیسائی ہو گئے تھے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا، یعنی قریش کے دین سے الگ دین کا اعلان کیا، تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے، تحقیر یعنی ذلت، ہیوملیشن، اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کے مثل قرار دیا کہ جیسے انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا، عیسائی ہو گئے تھے، ایسے انہوں نے بھی اپنا ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے اور اس کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجمعوں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے تھے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ کچھ اور بھی واقعات انشاءاللہ کتاب سے ہٹ کر کے ہم دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پر تبلیغ کرتے تھے اور لوگوں کے رویے اس وقت ان کے ساتھ کیا ہوتے تھے۔ حضرت اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورۃ شعراء کی نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور آواز کو بلند کر کے فرمایا، اے عبد مناف کی اولاد، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ جیسے مؤذن نہیں کرتے کہ کان میں انگلی ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ پوری آواز سے بات کو کہہ سکیں، تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلی ڈال کر بلند آواز کی اور پھر عبد مناف کی اولاد کو اس بات سے ڈرایا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ فرمایا۔ اسی طرح بازاروں اور مجمعوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کیا طریقہ ہوتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار دیکھا۔ ایک بار حجاز کے بازار میں سامان رکھ کر بیٹھا بیچ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ حلہ پہن رکھا تھا۔ حلہ یعنی ایک وہ لباس اوپر سے نیچے تک جو جبہ جیسا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے لوگوں کو پکار رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر لے کر چل رہا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے اور ایڑیاں خون آلودہ کر دیے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ کذاب ہے۔ میں نے کہا یہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بنی عبد المطلب کا غلام ہے۔ میں نے کہا اس کے پیچھے پیچھے کون چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کا چچا
عبد العزیٰ ہے جس کی کنیت ابو لہب ہے۔ تو چچا پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے تھے، پتھروں سے مار رہے ہوتے تھے ان کے پیروں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے خون آلود ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اور مجمعوں میں گھوم کر تبلیغ کر رہے ہوتے تھے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ہجرت مدینہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص تمہیں تمہارے اور تمہارے آبا کے دین سے برگشتہ نہ کر دے، برگشتہ نہ کر دے یعنی ہٹا نہ دے۔ حضرت حارث بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا یہ مجمع کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ اپنی قوم کے ایک صابی کے گرد جمع ہیں۔ صابی اس وقت بے دین شخص کو کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئے۔ آپ دیکھیں کب سے کھڑے تھے، صبح سے، اور آدھا دن گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے ایک اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے رہے۔ یہ نہیں کہ 2 بار 2 جملے کہے اور ہٹ گئے، وہاں سے کہیں اور چلے گئے۔ لوگ جھٹلا رہے تھے، آپ کو اذیت پہنچا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے بازار میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئے۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس کے سامنے سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، اس نے ایک پیالہ اور رومال اٹھا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پیالہ لے لیا اور اس سے پیا اور وضو کیا اور اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے میری بیٹی اپنا دوپٹہ درست کر لو، یعنی اپنی گردن ڈھانپ لو، اور اپنے باپ کے متعلق خوفزدہ نہ ہو۔ ہم نے کہا یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یعنی وہ اپنے باپ کے لیے پانی لے کر آئیں جب آدھا دن گزر گیا اور باپ گھر واپس تشریف نہیں لائے تو ماں کو فکر ہوئی ہوگی اور انہوں نے بیٹی کے ہاتھ پانی بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے ساتھ ساتھ اس سے وضو فرمایا۔ اور آپ دیکھیں کہ فکر کیا ہے کہ بیٹی کا لباس ساتر ہو۔ اس وقت تک پردے کے کوئی احکامات یا اس طرح کے نہیں آئے تھے کہ آپ کہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ اس طرح کیوں تھا۔ پہلے جب تک کہ دین میں، اسلام میں پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، عورتوں کے لباس جس طرح کے تھے ویسے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر اس وقت بھی تھی کہ ان کی بیٹی مجمع میں کس طرح سے آئے، کس طرح کا لباس ہونا چاہیے اس کا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگوں نے تنگ کر رکھا تھا اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ، آپ آدھا دن گزر گیا اور بازار میں کھڑے ہوئے ایک ہی بات لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ ہم تو چاہتے ہیں ہمارے منہ سے بات نکلے اور بس اگلا اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اور اگر کسی کی طرف سے ہمیں رتی بھر کی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہم ہمت چھوڑ بیٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بس ہو گیا، بہت ہو گیا، میں نے تو اتنا کہا، اتنا سنا، لیکن سنتے ہی نہیں لوگ، مانتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، اور ہم 10 لوگوں سے اس کا شکوہ بھی لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب بس بہت ہو گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے فلاں سے کہنے کی، ان پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کی سنت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اپنے کام کو کرتے چلے جانا ہے، اس بات کی امید رکھے بغیر اور سوچے بغیر کہ اس کو کوئی سن کر اس پر عمل کر لے گا، کیونکہ ہدایت کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو دیں گے وہی عمل کرے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بات کو پہنچانا، اور بات کو پہنچانے کا کام اگر ہم مستقل اور مسلسل کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ نتیجے کی فکر نہ کریں، نتیجہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جتنے یہاں پر ماننے والے ہیں ان کی شکل میں بھی، اور جو نہیں ماننے والے ہیں تو ہماری محنت کے بدلے کی شکل میں بھی ہمارے لیے بہترین رکھا ہے، اگر ہم اخلاص کے ساتھ اپنے کام کو کرنے والے ہیں تو نتیجے کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عکاظ کے میلے میں ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا، لوگو یہ آدمی بھٹک گیا ہے،
کہیں تمہیں بھی تمہارے آبا کے معبودوں سے برگشتہ نہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ برگشتہ نہ کر دے یعنی ہٹا نہ دے۔ اور آپ دیکھیں مستقل ابو لہب لگا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور اسی طرح ابو جہل کا بھی آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک طرف ابو طالب ہے، وہ بھی چچا تھے، گو کہ وہ دین پر نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ہجرت مدینہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ پیچھے والا شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے۔ تو سبحان اللہ، اس طرح یہ حال تھا کہ لوگ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلاتے تھے اور بات کو نہیں مانتے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو کہنے میں کبھی بھی کمی نہیں کی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا تھا اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے تھے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ گلیوں میں داخل ہوتے جاتے اور لوگ ان کے گرد جمع ہوتے جاتے تھے، کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا اور وہ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرا رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے۔ یعنی گھوم گھوم کر، چکر لگا لگا کر بازاروں میں، گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو دہراتے جاتے تھے کہ شاید کسی کے دل میں پڑ جائے، شاید کسی کا دل موم ہو جائے، شاید کوئی پتھر دل پگھل جائے، اور اپنی بات کو مستقلاً کہتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ بات کو ہمیں مستقلاً پہنچانا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے پہنچا دی بات اور ہو گئی بات۔ ہمیں اپنے رسول کو فالو کرتے ہوئے ان کی لائے ہوئے احکامات کو لوگوں تک مستقلاً پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ آگے پھر ہم کتاب پر اپنی آتے ہیں انشاءاللہ۔ پیج نمبر 81 ہے، حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے قریش کے مشورے۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، یعنی بہت فکر مندی کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا۔ خالد بن ولید کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو ہمارے بہت ہی مشہور فیمس مسلم جنرل ہیں اور بہت زبردست جنگجو تھے، بہت زبردست حکمت عملی کے مالک تھے۔ تو ان کے جو والد تھے ولید بن مغیرہ، وہ اسی درجے میں کفار کے لیے اہم تھے، بہت ہی مالدار اور بہت زیادہ صاحب اولاد تھے، لیکن حال یہ تھا کہ اسلام کے بہت سخت دشمن تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اعلانیہ تبلیغ شروع کی، اور ادھر کیا ہوا کہ حج کا وقت آ گیا۔ اب حج کے وقت میں کیا ہوتا تھا، جیسے آج ہوتا ہے کہ ہر طرف سے لوگ آتے ہیں، تو اب لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ ایک طرف تو یہ دعوت دے رہے ہیں دین کی، ایک الگ ہی بالکل دین ہے، تو جب حاجی آئیں گے تو ان کے سامنے بھی یہ اپنی بات کہیں گے، اور پھر حاجی ان کی بات کو لے کر کے اپنی جگہوں پر جائیں گے، اور اس سے تو بڑا خراب ایفیکٹ ہوگا۔ وہ یہ ہوگا کہ لوگوں تک بات زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ تو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جو یہ حجاج سے باز کرنے سے باز رہیں۔ تو خالد بن ولید کے جو والد تھے، ولید بن مغیرہ یا مغیرہ دونوں طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، تو وہ چونکہ بہت زیادہ صاحب اثر و رسوخ تھے، تو لوگوں نے ان سے مشورہ کرنے کے لیے فیصلہ کیا۔ کہا کہ دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ تمہارے اس صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا اچھا، تو ہم کہیں گے وہ کاہن ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم
کاہن بتائیں گے۔ اس نے کہا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کی سی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی، یعنی کہ وہ جس طرح کاہن لوگ جادوگر ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں، جادوگر تو وہ نہیں ہوتے لیکن جادوگر الگ ہوتے ہیں، ایک الگ کیٹیگری ہے۔ کاہن وہ ہوتے ہیں جو قسمت کا حال وغیرہ بتاتے ہیں، سارسر سے وغیرہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ عجیب طرح سے کچھ منتر چینٹ کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ اس نے کہا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مطلب لوگ کچھ ان کے بارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو یہ کہہ کے متعارف کرائیں گے، ان کا یہ کہہ کے تعارف کرائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کی نظر سے ان کی عزت گر جائے اور وہ ان کو اللہ کا رسول نہ سمجھنے پائیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے اور وہ کہیں گے۔ لیکن ولید بن مغیرہ کافر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ایک سچے اور امانت دار شخص ہے، اور ان کے بارے میں ہم کوئی ایسا تذلیل والا جملہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ ہم سے ہمارے جھوٹ کو سمجھ جائیں اور وہ جھوٹ ان کے اوپر کھل جائے۔ لہٰذا وہ ایک ایک کر کے لوگوں کی باتوں کو رد کرتا چلا جا رہا ہے، اور شاعری سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہو رہا ہے وہ شاعری سے کہیں افضل ہے۔ شاعری اس کی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے جو دنیا میں لوگ شاعری کرتے ہیں۔ حالانکہ عرب بڑے مشہور زبان دان تھے اور بہت زبردست شاعری کیا کرتے تھے، یعنی ایک ایک ان کا جو قصیدہ ہوتا تھا بعض وقت 200 اشعار پر مشتمل ہوتا تھا، اور جس کو کہ وہ انتہائی فخر کے ساتھ سونے کے پانی سے لکھ کر کے خانہ کعبہ کے اوپر آویزاں کیا کرتے تھے۔ اتنی اہمیت تھی ان کے شاعری کی۔ بات چیت بھی شاعری میں کیا کرتے تھے بسا اوقات، نثر کے بجائے ان کو شاعری سے زیادہ دلچسپی تھی، اور وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ایک مختلف کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے۔ پھر کیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کی سی جھاڑ پھونک ہے نہ گرہ بندی۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ اس نے کہا واللہ اس کی بات میں مٹھاس، رونق اور تازگی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خود کر رہا ہے اپنی زبان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ اس کے ذرا آپ جملے سنیے اور اس کے کفر کی حالت دیکھیے۔ واللہ اس کی بات میں مٹھاس، رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے۔ تم جو کچھ بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے۔ وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی ایک خاندان کا مسلمان ہو جاتا ہے تو باقی لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تفرقہ ڈال دینا یا سپریشن، الگ کر دیتا ہے۔ یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموعوں اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کراتے، اس سے پہلے لوگوں کے اس طرح باتیں کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف لوگوں میں ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا اور جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ یعنی ایسے تو سارے لوگ شاید نہ سن پاتے، سمجھ پاتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بخوبی سمجھتے ہیں کہ کس سے کس طرح کا اور کیا کام لینا ہے۔ دشمن نے وہ کام کر دیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے خود نہیں کر پاتے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تعارف انہوں نے لوگوں کو دیا تھا، اس سے لوگوں میں ایک طرح کا تجسس پھیل گیا کہ آخر ملیں تو کون ہیں۔
آخر جانیں تو دیکھیں تو کون ہے، ان کا پیغام کیا ہے جس کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں مکے میں۔ تو پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمعوں میں، محفلوں میں آنا شروع کیا، پیغام کو سننا شروع کیا، اور ہوا یہ کہ پھر اس سے بات بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئی، اور سارے حجاج جب واپس ہوئے تو ان کے ساتھ یہ پیغام عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گیا۔ آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ لیسن شروع کریں گے۔ یہ سارے لیسنز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، باتیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں اسی کے کنیکشن میں آگے کی چیزیں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہے آپ کا تو ضرور نوٹ کرتے جائیے گا، انشاءاللہ ان میں کر لیجیے گا۔ مقابلے کی مختلف تدبیریں۔ حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی مشورے سے کئی تدبیریں طے کیں، جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تدبیریں مختصراً یہ ہیں، یعنی کیا کیا جائے، اب اس دعوت کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ کچھ تو ہوتا ہے نا، کوئی اچھا کام ہم شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی کلاس ہی شروع کرتے ہیں، کوئی ایک آدھ ایسا شخص ہوتا ہے جس کو بات پسند نہیں آتی کہ فلاں شخص جو، کیونکہ ذاتی طور سے کچھ چکلش ہوتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پسند نہیں آتا کہ کوئی جو ہے بڑھ کر کے اس کام کو کر لے، خود بھی کچھ نہیں کر رہا ہوتا وہ، لیکن اس کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ کوئی دوسرا کر لے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس چیز کی خوبی کو اور اس بات کی اچھائی کو نظر انداز کر کے اس کام کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، اس کام کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں اس میں بہت زیادہ ایک سوچ کی ضرورت ہے، ایک ہمت کی ضرورت ہے کہ انسان کبھی بھی اس بات کو اہمیت نہ دے کہ کام کس کی طرف سے ہو رہا ہے، بلکہ اس بات کو اہمیت دے کہ کام کیا ہے، کہیں کیا بات جا رہی ہے۔ اگر آپ یہ سوچنے بیٹھیں کہ ہم کو جو سیرہ پڑھا رہی ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، جانے کیا پڑھا رہی، وہ آپ میرے بارے میں بے شک کچھ بھی سوچ لیں، لیکن جو پڑھایا جا رہا ہے اس پر اگر آپ توجہ دیں کہ جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب ایک اوتھینٹک آتھر کی لکھی ہوئی ہے، جو آیات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، جو احادیث رکھی جا رہی ہیں، جو واقعات رکھے جا رہے ہیں، وہ کہیں ادھر ادھر سے نہیں، باقاعدہ دلیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، تو آپ کا یقین جمے گا کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اہم چیز ہے، اور اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ تو پھر دل سے نیگیٹیوٹی نکل جاتی ہے، اور کسی بھی چیز پر یقین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری سوچ پازیٹیو ہو۔ اگر ہمارے دماغ میں نیگیٹو چلتا رہتا ہے تو ہم کسی بھی اچھی بات کو اچھے طریقے سے نہیں لے پاتے، اور بس ہم یہی سوچتے رہتے ہیں، شیطان کے انہی وسوسوں میں ہمارا دماغ چلتا رہتا ہے کہ ہم کہاں سے کوئی ایسی بات پکڑ لیں جو پھر دوسرے کے خلاف ہو۔ تو اس بات سے علم کو حاصل کرتے وقت اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اب کیا کیا ان لوگوں نے اسلامی دعوت کو ختم کرنے کے لیے اپنے طور پر جو انہوں نے طریقے اپنائے، وہ طریقوں پر آپ غور کیجئے گا اور آپ دیکھیے گا کہ اس میں سے آج بھی کتنے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ پہلا کیا طریقہ انہوں نے اپنایا؟ ہنسی اڑانا اور تحقیر و استہزاء کی روش اپنانا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے، اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، گڑنتیا ہے، بناوٹی ہے، وغیرہ، نعوذ باللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے، یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے، یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے، ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا۔ تو اس طرح سے مذاق اڑاتے، کمزور صحابہ کا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باتیں بناتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین واذا رأوہم قالوا ان ہؤلاء لضالون۔ سورہ مطففین کی آیات ہیں۔ مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے۔ مجرم کن کو کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ کفار کو۔
جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں حالات کیا ہیں کہ کوئی دین کے حال حلیے میں نظر آتا ہے، اسکارف پہنے ہوئے، داڑھی ہوتی کسی کے یا کچھ، تو جن لوگوں کو ان چیزوں پر یقین نہیں ہے، ہمارے اپنے مسلمان ہی، غیروں کو چھوڑ دیجئے، جن کا ان پر یقین نہیں ہے، جن کی نظر میں یہ بہت دقیانوسی چیزیں ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کو دیکھ کر کے آپس میں کیسی نظریں ایک دوسرے سے مل رہی ہوتی ہیں؟ اپنے ہی جیسے خیالات والے لوگوں کے ساتھ میں نظروں میں ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان احکامات پر عمل کرنے والوں کی ہمت توڑ دی جائے، ان کو بھی اپنا ہی جیسا بنانے کی کوشش کی جائے۔ مشرکین نے اس ہنسی مذاق، ٹھٹے اور تانہ زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ہمارے سامنے ان میں سے کوئی ایک بات ہمیں کہہ دے تو ہم دیکھیں پھر دنوں اور ہفتوں ہم اپنے اوپر اس بات کو طاری کر کے اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے بھی بیٹھ جائیں گے، ہمارے اندر ہمت نہیں رہے گی اس کام کو کرنے کی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ گھٹتا تھا ان کا بھی، وہ بھی انسان تھے، تکلیف ہوتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس درجے میں بنایا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف بھی نہ ہو، انہیں تکلیف پہنچتی تھی، گوشت پوست کے انسان تھے، بہت بھاری ذمہ داری تھی۔ اس ذمہ داری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم و جان، اپنے دل اور روح اور اپنے دل و دماغ کے ساتھ میں ہمارے لیے، ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، اپنے آپ کو اس درجے میں لا رکھا کہ پھر اپنا کچھ بھی نہ رہا۔ اور آج ہمارا کیا رویہ ہے اس دین کے معاملے میں کہ آج اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں اور ہمارا تھوڑا سا وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کلاس کا جتنا وقت ہے اس سے ہمارے 10-15 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ بات مکمل ہو جائے اور تشنگی باقی نہ رہے ایک ہفتے تک ان لوگوں کی، ان بہنوں کی جو بہت شوق سے یہاں آ کر کے بیٹھتی ہیں، تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، گوارا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہمارا زیادہ وقت چلا گیا، جبکہ یہ 15 منٹ ہم کہاں گزار دیتے ہیں، کہاں گوا دیتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں گوائے وہ 15 منٹ۔ لیکن ہم کلاس میں اگر 15 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں تو اس کا حساب رکھتے ہیں۔ میرے پاس پچھلی بار میسج آئے ہیں، اس لیے میں اس بات کو رکھ رہی ہوں آپ کے سامنے، مجھے تکلیف ہوئی اس بات سے، اور مجھے اس وجہ سے تکلیف نہیں ہوئی کہ میری ذات پر یہ بات کہی گئی کہ آپ نے 15 منٹ زیادہ لے لیے، بلکہ مجھے اس بات سے تکلیف ہوئی کہ آج ہمارے ذہنوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم کس درجے میں نیچے اتر چکے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے ہمارے اوقات میں 15 منٹ نہیں بڑھ سکتے۔ بہت ہی، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں دل اندر تک سے دکھ گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے کیا کیا گیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح ہے ہماری سوچ؟ آج اگر ہم دنیا کی کوئی پڑھائی پڑھے ہوتے ہیں، کوئی ٹیوشن پڑھانے ہم کو آیا ہوتا ہے، کسی کلاس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں جس میں ہم نے فیسیں دی ہوتی ہیں، اور ان کلاسز کو پڑھانے والا آدھا گھنٹہ بھی زیادہ لے کر اٹھتا ہے تو ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت محنتی ہے، دیکھا اس کا 1 گھنٹے کا کلاس تھا، اس نے ہمیں آدھا گھنٹہ مزید پڑھایا، سمجھایا بھی، ہمارے سوالوں کے بھی جواب دیے۔ لیکن اگر کوئی دین کو پڑھانے والا 15 منٹ اوپر لے لیتا ہے تو ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے اس بات پہ کہ ہم اعتراض کرتے ہیں۔ مجھے بے حد افسوس ہوا پچھلی بار، میں بہت معذرت سے آپ سب سے عرض کر رہی ہوں، میرا انٹینشن نہیں ہوتا، میرا انٹینشن یہی ہوتا ہے کہ کلاس وقت کے اندر ختم ہو جائے، ہم سب کی وقت کی قیمت ہے، لیکن کیا ہمارے نبی سے، ہمارے نبی کے تذکرے سے بڑھ کر کے ہماری یہ وقت کی قیمت ہے؟ اپنے ذہنوں کو بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے 1 گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ 15 منٹ ہمارے اپنے کام میں لگا لیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا،
اور ثابت قدمی کیسے آئے گی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی کیفیت کو محسوس کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حل بھی بتا دیا. فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سبق دیا گیا، بتایا گیا کہ جب تمہارا سینہ تنگ پڑے تو تم کو کرنا کیا چاہیے، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، سجدوں کی کثرت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں میں واقعی نجات ہے. جب دل گھٹنے لگے نا، کسی کو کے برا بھلا کہنے سے، مذاق اڑانے سے، تفریح لگانے سے، کسی کی اس طرح کی بات سے کہ وہ آپ کے دین کا اور آپ کا مذاق اڑا رہا ہو، تو آپ تسبیح کرنے بیٹھ جائیں. تھوڑی دیر الگ کر لیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں. ہو سکے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، وضو کر لیں. اب دیکھیں آپ ریلیکس ہو جائیں گے، بالکل سکون آ جائے گا طبیعت میں. جو ایک پریشانی ہے بس اس سے ایک دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی کہ ہمارا سب کچھ ہمارا رب ہے. ہم کیوں دنیا کی باتوں سے اپنے دل کو گھٹنے دیں؟ ہمارا رب ہے نا ہمارے ساتھ. یہ ایک اتنا بڑا اطمینان ہے مومن کے لیے، اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ کہیں پر کچھ ہو اور وہ اپنے رب کی طرف جب رجوع کر لیتا ہے تو اس کے دل کو ایک ٹھنڈک اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں، اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں. غلطی ہماری ہے کہ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم سوچتے ہیں ہر بات کا جواب ہم خود دے لیں گے، ہر بات کا علاج ہم خود کر لیں گے، جبکہ ہمارا علاج سجدوں میں ہے، ہمارا علاج ذکر میں ہے، ہمارا علاج عبادت میں ہے. جب اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کی نصیحت فرما دی تو ہم سب کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے. پھر اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون. سورہ ہجر کی آیت نمبر کی آیات ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا. جہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہے، تکلیف ہے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آیات نازل فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی. چنانچہ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا. استہزاء یعنی مذاق اڑانا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. جو بھی یہ دعوت لے کر کے نکلتا ہے اس کے ساتھ اسی قسم کے حالات پیش آتے ہیں، اسی طرح کی باتیں پیش آتی ہیں. لہٰذا آپ کو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا. ایسا اور لوگوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دل برداشتہ ہو کر کیا بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں، ہمیں ہمت سے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی کا راستہ ہے. یہ آزمائشوں کا راستہ تو نبیوں کا راستہ ہے، رسولوں کا راستہ ہے. ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہم کو اس راستے پر اللہ نے چلنے کی توفیق دی. اور جو بھی دین کا کام کرنے کے لیے ہمت کرے نا، اس کو ان آزمائشوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ یہ آزمائشیں تو آئیں گی، اور یہ آزمائشیں گویا قبولیت کا پیغام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جن کو وہ اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے. تو خوش ہو جانا چاہیے. یہ ہمارے لیے خوشی کی نوید ہیں یہ آزمائشیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ان سے کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کام کو چھوڑنے کی نیت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کام چھوڑ دیں گے اگر ایسے ہوا اور ایسے ہوا. تو ہم اپنی ذات کے لیے تو کام نہیں کر رہے نا. اگر ہم اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم ضرور چھوڑ دیں کہ ہمیں کسی نے برا بھلا کہا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے راستے کا کام کر رہے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہماری اپنی ذات بیچ میں کہیں پر نہیں آنی چاہیے. اور جہاں ہم نے اپنی ذات کو بیچ میں لایا، شیطان فوراً ہمیں
یا تو ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے، یا ہمیں خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے، یا ہمیں بٹھا دیتا ہے اس کام سے کہ تمہارے بس کا یہ کام نہیں ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ ان سب چیزوں سے اگر بچنا ہے تو ہمیں عبادت اور ذکر کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوگا، اور آزمائش کے آنے پر صبر کا رویہ اختیار کرنا ہوگا، تب کام ہو سکے گا۔ مجھے اپنے والد کی بات یاد آتی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جب دین کا کام کرتے تھے، اور آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ ہندوستان میں کوئی چندہ جمع کرنا کسی ادارے کو بنانے کے لیے، مسجد کے لیے لوگ پھر بھی چندہ دے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی چاہے کہ کوئی اسلامک اسکول کو قائم کرے تو لوگ بہت مشکل سے پیسے نکالتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کوشش کرتے رہے کیونکہ ان کو تو کرنا تھا یہ کام، ان کے دل کو لگی ہوئی تھی، وہ کام کرنا تھا۔ تو بہرحال جب کچھ لوگوں نے آ کر میری والدہ سے کہا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے چندے جمع کر کر کے گاڑی خرید لی ہے، انہوں نے چندے جمع کر کر کے گھر بنا لیا ہے، اور یہ اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں۔ تو میری والدہ تھوڑا سا دل برداشتہ ہوئی ان باتوں کو سن کر، ظاہر ہے عورتوں کا دل کمزور ہوتا ہے، اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے میرے والد سے کہا کہ آپ چھوڑیں یہ سب کام، اور اس سے ہم بہت بدنام ہو رہے ہیں، کل کو ہماری بیٹیاں ہیں، کون شادی کرے گا اور کیا ہوگا ان کا۔ تو میرے والد نے کہا کہ دیکھو، بہت سکون سے بیٹھے ان کو لے کر کے، اور کہنے لگے کہ دیکھو ایک بات آج بھی میرے نظروں کے سامنے وہ منظر ہے کہ دیکھو عزیز نام تھا میری والدہ کا، اگر مجھے کوئی سڑک پر کھڑے ہو کر بھی گالیاں دے گا نا تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو، اور ساتھ یہ کہ تمہیں بھی میرے ساتھ کام کرنا ہے، میں تنہا نہیں، میں تمہارے ساتھ تمہیں لے کر کام کروں گا، اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہے۔ اور یہ سمجھ لو کہ جو اللہ کے راستے کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل آسان کرتا ہے، تم یہ فکریں چھوڑ دو کہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے جن کاموں کو اٹھانا، لوگوں نے ان کی مدد کی، اور اس طرح سے کام بڑھتے گئے، اور اپنی زندگی میں انہوں نے ایک نہیں سینکڑوں ادارے قائم کیے، سینکڑوں، پورے ماشاءاللہ یو پی میں انہوں نے اس کام کو پھیلایا اور سینکڑوں ادارے قائم ہوئے۔ تو الحمدللہ، ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر ان کو نصیب فرمائے۔ تو دین کا کام کرنے والوں کے لیے ثابت قدمی ضروری ہے۔ اپنی ذات کو اگر ہم رکھتے ہیں بیچ میں تو پھر وہ کام آگے نہیں بڑھتا۔ کام کی اہمیت کو ہمیں سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں یہ جو آیات ہیں قرآن کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں، جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ہمت آتی ہے، اور ہمارے اندر وہ محبت کا جذبہ ڈیولپ ہوتا ہے جو ہمیں اپنے رسول سے اور اپنے دین سے ہونا چاہیے، کہ آخر ہم کیوں نہیں، ہم کیوں پیچھے ہیں، ہم انہی رسول کی تو امتی ہیں جن کے صحابہ کرام ان کے جس طرح ساتھی تھے، ہم نے ان کو دیکھا نہیں لیکن ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے، عقیدت ہے، مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ تو اس جذبے کے اظہار کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم سیرہ کو پڑھیں گے نہیں، ہم ان واقعات کو جانیں گے نہیں، اور یہ واقعات ہم جان لیتے ہیں، لیکن ان واقعات کے ساتھ ساتھ جب ہم قرآن کی آیات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسلی کی آیات سنتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالتوں کا بیان سنتے ہیں تو ہمارے دل کو مزید اس سے قوت ملتی ہے۔ اس لیے بھی سیرہ کا پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب پر ہم آتے ہیں، تھوڑا سا اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی۔ کس کے لیے باعث وبال ہوگی؟ یعنی وہ جو کفار ہیں جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہی کے لیے باعث وبال ہوگی۔ چنانچہ فرمایا گیا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا۔ پہلے ہم نے پڑھ لی تھی، میں نے ریپیٹ کی تھوڑا سا اس آیت کو، یہ اہم بات تھی۔ بہرحال پھر یہ کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا۔ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا
وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کی تلاوت فرمائی تھی۔ آپ سوچیں 5 سال گزر چکے ہیں اور قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں مل رہا کہ وہ قرآن کی تلاوت مجمع میں کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا عاجز کیا جاتا ہے کہ موقع نہیں آ پاتا۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کی تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ۔ تو آپ دیکھیں حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سکھا رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑے بحث مباحثے کی کوئی بات ہم کو نہیں سکھائی جا رہی، حکمت سکھائی جا رہی ہے۔ اسی تدبیر کا یہ حصہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا اور وہاں سے لوک کہانیاں، دارا اور سکندر اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا، اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدیں، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے اسی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورۃ لقمان کی آیت ہے، پڑھیے گا، اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم مزید یہیں سے اسی آیت سے نیکسٹ اپنا کلاس کنٹینیو کریں گے۔ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کیجیے گا اس ہفتے میں کہ آج یہ بات کس طرح امپلیمنٹ ہو رہی ہے، کہ اللہ اور رسول کی بات کے آگے کس طرح ہم آج ڈرامہ سیریلز کو، فلموں کو، گانوں کو، جھوٹی سچی خبروں کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس وقت نہیں بچتا کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکیں، ان کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں جان سکیں، قرآن کے احکامات کے بارے میں جان سکیں، کیونکہ وقت کے تو 24 ہی گھنٹے ہیں نا، اس کو ہم جس کام میں گزاریں گے اس میں گزر جائیں گے۔ لہٰذا اس پر تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ وقت ہمارا کہاں جا رہا ہے، کن چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے، اور ہمیں لگانے کی ضرورت کہاں پر ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔